बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एमल वली और तलाल चौधरी क्यों आमने सामने आ गए, और क्या पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ होना ही नहीं चाहिए या फिर किसी सियासी जमात की मर्जी का होना चाहिए? फिर रायविंड में 3 बड़ों की मुलाकात, उसमें क्या हुआ? और साथ ही साथ फिर आपको ये भी बताएं कि यूट्यूबर इमरान रियाज समेत बाज़ दीगर पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और आखिर में ये भी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सेंस प्रवेल हुई है और मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर, शहर, बाज़ार, गलियां, मोहल्ले सब खुल गए हैं और एक कामयाब तारीखी मुआहदा हुआ है। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनेवा से एक मेजर हार्ट सर्जरी के बाद वतन वापस लौटे हैं, सेहतियाब होकर लौटे हैं। हम उनकी मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। और आज रायविंड में उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थीं। सियासी और माशी सूरत हाल के साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा था, ट्रंप से मुलाकात थी, दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें थीं, फिर कल से उनका मलेशिया का दौरा शुरू हो रहा है, उसके बारे में इत्मीनान में लिया। लेकिन अहम तरीन पहलू ये है कि इस मुलाकात का एजेंडा पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफ भी है, जिस पर नवाज शरीफ को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद से शिकायत की है पीपल्स पार्टी की कि अब्बा जान, वो हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन पंजाब जब सैलाब में डूबा हुआ था, जिस किस्म के बयानात दिए गए, मशवरों के नाम पे एडवाइस दी गई, तनकीद की गई और मेरी ज़ात पे सोशल मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों और रहनुमाओं की जानिब से, और मुतालबा भी मुझसे किया जा रहा है कि माफ़ी भी मैं मांगूं, सूबा भी मेरा डूबा, लोग भी मेरे मुतासर हुए, माफ़ी भी मैंने मांगनी है। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। शहबाज शरीफ इस दौरान खामोश रहे, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बेटा, पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, उनके साथ बिगाड़नी नहीं है, उनके साथ मामलात को आप हल करें, अफाम व तफहीम के साथ और बातचीत से हल करें। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसको इतना बड़ा बना लिया जाए। उन्होंने शहबाज शरीफ से भी कहा कि ख़ुद वो बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करें, आसिफ जरदारी से बात करें और इस मामले को हल करें। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बयानात की वजह से ताल्लुकात में और ताउन में दरार आए। लेकिन मरीम नवाज को उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा। ये भी आपको बता दूं, मरीम नवाज को उन्होंने माफ़ी पीपल्स पार्टी से मांगने के लिए नहीं कहा। हाँ, ये हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो मरीम नवाज साहबा इस किस्म के बयानात ना दें। लेकिन एक बात उन्होंने बताई अपने वालिद मोहतरम को, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आसिफ जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके बारे में मैंने कोई बात नहीं की। मैं तो उन तर्जुमानों की बात कर रही हूँ जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं और मुश्किलात, सैलाब की वजह से मुश्किलात में गिरी पंजाब हुकूमत के ज़ख्मों पर वो नमक छिड़क रहे हैं। और मेरी टीम पर उंगलियां उठाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं, या मेरे सूबे पर उंगलियां उठाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं। और सूबाइयत को फ़रोग़ देकर कौन सी खिदमत की जा रही है। बहरहाल मियाँ साहब का फिर भी यही कहना था कि सारे मामले के ऊपर बातचीत और मुज़ाकरात का रास्ता ही इख्तियार किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ ये मामला अभी भी है कि जो पसे पर्दा बातचीत हो रही थी स्पीकर याज सादक, इसहाक डार और दीगर लोगों की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ,
وہ کامیاب اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ اپنے بیانات پر معافی نہیں مانگتی تو کم از کم ایسے بیانات دینے سے تو گریز کریں، ان سے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ اب ظاہر ہے ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، جو بہتر سمجھتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ یہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتا دیں، یہ کیا ایک سوال ہے جو آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں، کیا پاکستان کا کوئی آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آرمی چیف ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو کسی مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت کرے، اس کی پسند کا ہو، جج ان کی مرضی کا ہو، وکیل ان کی مرضی کے ہوں، صدر ان کی مرضی کا ہو، وزیر اعظم ان کی مرضی کا ہو تو سب ٹھیک ہے؟ اور اگر آرمی چیف، ججز اور دیگر اہم عہدوں پر موجود شخصیات ان کی مرضی یا توقع کے مطابق کام نہ کریں تو ان کو ملک دشمن، باغی، غدار، پتہ نہیں کیا کچھ لقب دیا جائے۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل ہیں، لیکن تحریک انصاف والے جس طرح ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، جس طرح ان کے اوپر الزام تراسی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، اے آئی جعلی ویڈیوز کا سہارا لے رہے ہیں، کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے؟ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، وہ پاکستان میں جو معدنیاتی ذخائر ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ایک تحفہ ان کو پیش کیا اور ان کو انویسٹمنٹ کی پیشکش کی، SIFC کا پلیٹ فارم۔ تو گناہ کر دیا آرمی چیف نے، یہ گناہ ہو گیا۔ کبھی اس کو سیلز مین کہا جاتا ہے، کبھی اس کو ایجنٹ کہا جاتا ہے، کبھی سیلز مینیجر کہا جاتا ہے، مارکیٹنگ مینیجر کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے آرمی چیف کی کیا کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ شخص جو براہ راست آپ کے الزامات کا جواب نہیں دے سکتا، اس کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالا جائے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس بات کو تو سوچ لیں کہ وہ پاکستان کا فیلڈ مارشل ہے، افواج پاکستان کا سربراہ ہے، کیا اس کے دل پہ کچھ نہیں بیتتی ہوگی؟ کیا فوج کے جوانوں اور افسروں کے دلوں پہ کچھ نہیں بیتتی ہوگی کہ اس کے سربراہ کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ وہ ملک کے لیے ملا تھا۔ عاصم منیر صاحب نے یہ جو معدنیاتی ذخائر ہیں اپنی جیب میں لے کے جانے ہیں، اس کا فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا اگر امریکن کمپنیاں اس میں انویسٹمنٹ کریں گی۔ یا تو پتہ کرا لیں، بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو شوق ہوتا ہے کہ آرمی چیف کے کتنے اثاثے بڑے ہیں، کتنے اس نے گھر بنا لیے، کتنی جائیدادیں بنا لیں، پتہ کرا لیں آپ۔ یہ تحریک انصاف والے یہ کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے، اہم شخصیات سے مل رہا ہے، وہ اس کو عزت دیتی ہیں، اس پہ بھی رونا ہے۔ وہ اڈیالہ میں بیٹھا، وہ تو آسم لا کی بات کر رہا ہے، وہ اس کی تو گردان نہیں تھکتی، لیکن اس نے تو کبھی آج تک اس کا نام تک بھی نہیں لیا، کسی میٹنگ میں بھی نہیں، کسی ملاقات میں بھی نہیں۔ لیکن اس کو جو ہے وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ اس کو تر بنایا ہوا ہے، ٹارگٹ کیا ہوا ہے، نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ایک ملک کے آرمی چیف کے ساتھ آپ یہ کریں گے، اور وہ آرمی چیف جو فاتح ہے، فاتح 10 مئی ہے، جس نے اس قوم کی عزت، دفاع، تحفظ، سلامتی کی لاج رکھی، 7 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اس کے بارے میں بندہ کوئی شرم و حیا کر لیتا ہے۔ مجھے بھی کہا جائے گا کہ میں فوج کا ٹاؤٹ ہوں، اور یہ اسی طرح الفاظ جو میرے دل کی بات ہے میں نے کہہ دی، آپ نے کہنا ہے کہہ دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ کی فوج کمزور ہے تو آپ کا ملک بھی کمزور ہے۔
ہاں باقی ان کی ہمت ہے، ان کا صبر ہے، ان کا تحمل ہے، ان کی برداشت ہے کہ وہ یہ برداشت کر رہے ہیں، ان کو سلام ہے اس کے اوپر. لیکن کیا کوئی فوج آرمی چیف کے بغیر چل سکتی ہے؟ اور اگر وہ اس حکومت کے ساتھ مل کر، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر وہ کام نہیں کر رہے، اس حکومت کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور وہ اتحادیوں کی حکومت ہے، اکیلی نون لیگ کی نہیں ہے. اگر وہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ جانے دیں، مہربانی کریں، کچھ سوچ لیں، اپنی سیاست کو ایک جہاں حکومت پہ تنقید کریں، غلط کاموں پہ کریں، لیکن ایک ادارے کو تباہ کرنے اور اس کی قیادت کو تباہ کرنے کی طرف تو مت جائیں، مہربانی کریں. اب یہ دیکھ لیں، یہ جو ایم الولی ہیں اے این پی کے سربراہ، انہوں نے کتنی گری ہوئی باتیں کی سینٹ میں. پھر طلال چودھری کا جواب بھی آ گیا. کیا ایم الولی کو یہ زیب دیتا ہے؟ اب اس کے اوپر ہم کیا بات کریں؟ اس نے بھی ان کے معدنیاتی ذخائر کہ وہ جو بریف کیس تھا جو ٹرمپ کو وہ دکھا رہے تھے، اس کے اوپر اپنے الفاظ پہنا دیے. حالانکہ یہیں جو طلال چودھری ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کو یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے اصولوں پہ قائم ہوں. میں نے تو جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں بھی معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا. مجھے سزا ہوگی، مجھے نااہل کر دیا گیا، لیکن میں نے معافی نہیں مانگی تھی. انہوں نے کہا آپ بھی ایم الولی صاحب عوام کو حقائق بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کس اصول کے تحت آپ ابھی تک منسٹر کالونی میں رہائش پذیر ہیں جبکہ آپ وزیر بھی نہیں ہیں. اس کا جواب اس کو نے یہی دیا. اس نے کہا جی طلال صاحب آپ مجھ سے معافی مانگیں، پیر کو آپ سے سرٹ میں ملاقات ہوگی. ایم الولی صاحب نے جو تنقید، جو الزامات فیلڈ مارشل پہ لگائے ہیں، یہ بھی انتہائی افسوسناک ہیں. اتنی حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ملک کی فوج کے سربراہ کو جو ہے وہ روکیدنے سے باز نہ رہیں. ایک اور بات جو کہ آپ کے نالج میں لانی ہے کہ یہ یوٹیوبرز عمران ریاض، اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. ساتھ کوئی صدیق انجم صاحب ہیں اور مصدق عباسی جو کہ ان کے عمران خان کے دور کے ایڈوائزر تھے احتساب کے، تو ان کے بھی جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری، مشیر اینٹی کرپشن تھے مصدق عباسی. یہ ہمایوں دلاور جو جج تھے، ان کے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی ہوئی تھی، تو اس پر جو ہے وہ ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. تو یہ آج کے موضوعات تھے. بات یہ ہے کہ اپنے ملک کو سلامت رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں، اپنے اداروں کو کمزور مت کریں. شخصیات ہے، آپ کی سیاست ہے، وہ جتنی مرضی کریں، لیکن خدا را اگر آپ اداروں کو کمزور کریں گے تو یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.